नासिब जो है वो नासिब की जमा है, और नासिब से मुराद क्या है, नसब करने वाले, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना नवासिब मुजारे, तो ये नासिब की जमा है, नवासिब नसब करने वाले। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है आपके पास, लन, अन, इजन, कई, हत्ता और ली और फा। इन ये जब कभी मुजारे से पहले आ जाए तो ये मुजारे को मंसूब कर देते हैं। लन, अन, इजन, कई, हत्ता, ली और फा। इनके अलावा भी हो सकते हैं, मगर हमारी किताब में ये 6 दिए गए हैं, फा सबबिया नहीं दिया गया। तो लन, अन, इजन, कई, हत्ता, ली। देखिए एक ली जो है हमने पढ़ा था, वो ली नहीं था, वो असल में लाम था, जिसको हमने पढ़ा था लाम ताकीद। फिर हमने एक ली पढ़ा था जो कि हुर्फ जार है, इसके मानी होते हैं के लिए। और हुर्फ जार जो ली है वो क्या करता था, वो एराबी तब्दीली करता था, जैसे लिल्लाही लिल रसूली। लाम ताकीद कोई एराबी तब्दीली नहीं लाता था, और अमूमन मुब्तदा या खबर के साथ होता था। जबकि ये जो हुर्फ जार ली है ये अपने बाद आने वाले इस्म को जर में ले आता है। और जो यहाँ ली बताए ये तीसरा ली है, इसको लामे कई कहते हैं। लामे कई इसलिए कहते हैं कि ये देखें, ये जो कई है इसके मानी भी ताके हैं, तो ये ली है इसके मानी भी ताके हैं, इसलिए कहते हैं कि ये लामे कई है। और कहा जाता है कि 4 असली नवासिब मुजारे, ये तो वैसे 6 या 7 हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मगर इनमें जो असली हैं वो 4 हैं। 4 असली नवासिब मुजारे, और असली कौन कौन से हैं, लन, अन, इजन और कई। ये जो 4 हैं ये असल हैं, इनके बाद जितने भी आते हैं वो उनमें ये शामिल हैं। मिसाल के तौर पर ये जो ली है इसमें ये कई शामिल है, कई के मानी ताके, ली के मानी ताके, तो ये कहते हैं कि असल में ली के अंदर कई के मानी शामिल है। ठीक है, ये भी मंसूब करता है, मगर असलन जो है वो कई है। इसी तरह हत्ता, हत्ता के अंदर भी वो कहते हैं कि हत्ता में अन शामिल है, तो अन के मानी के होता है और हत्ता के मानी यहाँ तक के। एक हत्ता हमने पढ़ा था हुर्फ जार में, एक हत्ता हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये जो 6 या 7 जब किसी मुजारे से आते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जब ये किसी मुजारे से पहले आते हैं तो इन मुजारे को ये मंसूब कर देते हैं। और फिर तफसील से जो है वो किताब में बताया गया है, और यहाँ पे भी यही बताया है कि ये जो 4 हैं ये असल 4 हैं, लन, अन, इज़न और कई। इज़न जो है वो कुरान पाक में इज़न इस तरह लिखा जाता है। और इसके बाद और भी नवासिब मुजारे हैं, मगर उनके अंदर ये बिल्ट इन होते हैं, शामिल होते हैं। इन सब में जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो लन का इस्तेमाल होता है। और लन के आने से 3 बातें होती हैं। एक तो ये कि मुजारे को ये मंसूब करता है, ये तो हमें पता है। दूसरा ये कि इसमें ज़ोरदार नफ़ी के मानी पैदा होते हैं, हरगिज़ नहीं। और तीसरा ये कि ये मुजारे के साथ तो आता है मगर माने में मुस्तकबिल ले आता है। जैसे लई यफ अला का तर्जुमा होगा, यफ अला जो है वो असल में यफ अलू था, और इसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों शामिल है क्योंकि ये मुजारे है, मगर लन की वजह से सिर्फ उसको मुस्तकबिल में ले लेंगे। लई यफ अला का तर्जुमा होगा वो हरगिज़ नहीं करेगा। तो लन जो है वो एक तो नासिब है, यानी मुजारे को मंसूब कर देता है। दूसरा ये कि इसमें नहीं के मानी पैदा होते हैं जो कि ज़ोरदार नहीं है। और तीसरा ये कि ये तर्जुमे में हाल निकाल देता है और उसे मुस्तकबिल भी आता है। ठीक है जी। और फिर यहाँ समझाने के लिए एक पूरी गर्दान दी गई है कि हर फेल मुजारे के साथ अगर लन लगा दें तो उसकी गर्दान कैसे बनेगी। गर्दान वैसे ही बन रही है जैसे कि मंसूब की गर्दान होती है। यफ अलू से पहले लन लगा देंगे तो लन यफ अला हो जाएगा, यफ अलानी से पहले लन लगा दे तो लन यफ अला हो जाता है। ये मदारिस की किताब का अंदाज है कि जिसमें लन के साथ, बल्कि हर मुजारे मंसूब के साथ गर्दान कराई जाती है, ख़ास तौर पर लन के साथ। तो इसको कहते हैं मुजारे मंसूब की बिलन की गर्दान, यानी लन के साथ की गर्दान। तो गर्दान में यही बताया गया कि जब भी लन लगेगा तो ये चूंकि मंसूब करता है, तो मुजारे मंसूब किस तरह होता है, ये वैसे ही होता है कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो 4 वजूहात होती हैं जो कि असली वजह होती हैं, उनको नवासिब मुजारे कहते हैं। यानी जिन जिन वजूहात की बिना पर मुजारे मंसूब होता है उनको नवासिब कहते हैं, अकेले को नासिब मुजारे कहते हैं और जमा को नवासिब मुजारे कहते हैं। और इन 4 की मदद से दीगर नवासिब मुजारे भी बनते हैं। तो वो 4 असली नवासिब मुजारे हैं, लन, अन, इज़न, कई। इसके अलावा इनकी मदद से जो मज़ीद बनते हैं वो हत्ता, ली और फ़ा वगैरह बनते हैं। ली अल्लाह, ली अन वो बनते हैं, इंशाल्लाह अभी हम देख लेते हैं। तो लन, अन, इज़न, कई ये 4 असली नवासिब मुजारे हैं। इन 4 असली नवासिब मुजारे में जो लन है उसमें हरगिज़ नहीं के माने आते हैं।
ان کے معنی جو ہے وہ کے، اذن کے معنی ہوتے ہیں تب تو پھر تو، اور کئی کے معنی ہوتے ہیں تاکہ، لن ان اذن اور کئی۔ پہلا جو ناصب مضارع ہے وہ لن، ناصب کہتے ہیں نصب کرنے والا، اور ناصب کی جمع ہے نواسب، نصب کرنے والے، تو اس میں جو پہلا ہے وہ لن، لن کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، یعنی معنی ویسے تو ہوتے نہیں مگر جب یہ بطور ناصب مضارع آتا ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہرگز نہیں، اور یہ ترجمے میں مستقبل کے معنی لے آئے گا۔ گردان تو جو فعل ہے وہ تو مضارع ہے مگر اس میں مستقبل کے معنی آ جائیں گے۔ دوسرا جو ناصب مضارع ہے ان ہے، دوسرا ناصب مضارع ان ہے، اور اس کے معنی ہے کہ، اور یہ عموماً کسی فعل کے بعد آتا ہے، جیسے امرتہو، میں نے حکم دیا اسے، ان یذہبا، کہ وہ جائے، یہ یذہبو تھا اور ان کی وجہ سے یہ یذہبا ہو گیا، تو یہ دوسرا ہے ان کے معنی کے ہیں۔ تیسرا جو ہے وہ اذن یا اذن ہوتا ہے، اور قرآن میں اس کو اذن الف اور دو زبر کے ساتھ لکھا جاتا ہے، اس سے پہلے ایک جملہ آتا ہے، اس کے بعد اس کا رد عمل آتا ہے، جیسے اذن ینجہا، پھر تو وہ کامیاب ہوگا، یا اذن تفرحو، تب تو تم سب خوش ہو جاؤ گے۔ یقیناً آپ لوگوں نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ ینجہا دراصل ینجہو تھا، اور تفرحو دراصل تفرحونا تھا، تو کوئی بات تھی، اس کے بعد اس کا نتیجہ یا رد عمل کی صورت میں یہ اذن آتا ہے۔ اور چوتھا جو ہے وہ کئی، کئی کے معنی ہے تاکہ، اور یہ بھی کسی فعل کے بعد آتا ہے اور اس فعل کا مقصد بیان کرتا ہے، جیسے اقرأ القرآن، میں پڑھتا ہوں قرآن، کئی افہمہ، تاکہ میں سمجھوں اسے، تو یہ افہمہ دراصل افہمو تھا، یہ 13واں صیغہ واحد مخاطب کا، میں سمجھتا ہوں میں سمجھوں گا، تو کئی افہمہ، کئی کی وجہ سے افہمو جو ہے وہ افہمہ ہو گیا۔ تو یہ تو چار اصلی نواسب مضارع ہیں، اس کے علاوہ ان جو ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ان میں یہ ان چاروں میں سے کوئی ایک شامل ہے، جس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ کہتے ہیں مقدر ہے، یعنی کہ پہلے سے انڈرسٹوڈ ہے کہ ان چاروں میں سے کوئی ایک اس کے اندر موجود ہے۔ اس میں جو پہلا ہے ان چاروں کے علاوہ، اب ان چاروں کے علاوہ کی بات کریں، پہلے ہم نے چار پڑھ لیا جو اصلی ہے، لن ان اذن کئی، اس کے علاوہ جو ہے اس میں ایک ہے لی، اس کو لام کئی کہتے ہیں۔ لام کئی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے معنی بھی تاکہ ہیں، کئی کے معنی بھی تاکہ ہیں، اور اس لی جو لام کئی ہے اس کے معنی بھی تاکہ ہیں۔ تو دیکھیں ہم نے اس سے پہلے تو لام زبر لا پڑھا تھا، جس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ لام تاکید ہے، پھر لی حرف جار پڑھا تھا، یہ مرکب جاری میں ہم نے پڑھا تھا، اور یہ اپنے بعد آنے والے اس سے ہم کو حالت جر میں کر دیتے ہیں۔ تیسرا لی ہم پڑھ رہے ہیں جس کو ہم لام کئی کہتے ہیں، یا ناصب مضارع ہے، اور اس کے معنی جو ہیں وہ تاکہ کے ہیں، جیسے منحتو کی، میں نے تجھ کو ایک کتاب دی، منحتو کی کتابن، میں نے تجھ کو کتاب دی، لتقرئی، یہ تقرؤ تھا مگر لام کئی کی وجہ سے یہ تقرئی ہو گیا، یعنی کہ یہ منصوب ہو گیا، تو یہ سر تقرئینا یہ کو اس میں جو تقرئی کر دیا اس نے۔ لام کو یہ جاننے کے لیے کہ یہ لام تاکید ہے، سو ظاہر لام تاکید میں تو لا زبر ہوگی، لیکن زیر کی صورت میں یہ دو چیزیں آ گئی ہیں، کہ ایک میں جو ہے نا وہ جر ہے، اور ایک میں یہ جو ہے نا وہ یہ کئی کے معنی میں آ رہا ہے۔ یہ جو اس میں فرق کیسے کریں گے کہ اگر کسی جگہ پہ ہم دیکھا جائے؟ جی یہ جو لام جارہ ہے یہ تو اسم سے پہلے آتا ہے نا، اور لام کئی جو ہے وہ فعل سے پہلے آتا ہے۔ لام جارہ جو ہے مرکب جاری وارہ، جیسے للہ للرسولی، تو یہ تو اسم سے پہلے آتا ہے اور اپنے بعد آنے والے اسم کو جر میں کر دیتا ہے، اس لیے ہم نے کہا کہ مرکب جاری ہے، مرکب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں اسی وقت جب یہ عموماً اسم میں آتا ہے، تو لام جارہ جو ہے وہ اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے، جبکہ لام کئی جو ہے وہ فعل کے ساتھ آتا ہے، اور اگر وہ مضارع کے ساتھ آئے تو مضارع کو یہ منصوب کر دیتا ہے۔ اچھا، یعنی تو دونوں ایک تو کئی ہے جس کے معنی، دونوں جی جی افعال کے ساتھ آ سکتا ہے، ماضی اور مضارع دونوں کے ساتھ جی ہاں دونوں کے ساتھ آ سکتا ہے، اور اگر یہ مضارع کے ساتھ آئے گا تو اس کو منصوب کرے گا، ماضی تو مبنی بر فتحہ ہے، ماضی مبنی بر فتحہ ہے، یعنی زبر پر مبنی ہے، اس سے مطلب مراد کیا ہوا کہ ماضی جو ہے وہ اس کے تین ہی اوزان ہیں نا، فعلا، فعیلا اور فعولا، یہ تین وزن ہیں، تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ ماضی مبنی بر فتحہ، یعنی ماضی ایسا ہے کہ جو کہ زبر پر ختم ہوتا ہے، یعنی جو اس کا جو پہلا لے لیا گیا فعلا، اس کو بنیاد بنا کے کہہ دیا گیا کہ یہ ماضی میں تو کوئی اعرابی تبدیلی آتی نہیں، یہ تو مبنی ہوتا ہے، تبدیلی مضارع پہ آتی ہے،
تو اگر کوئی ناصب مضارع یا جازم مضارع یعنی کوئی ایسا عامل جس کی وجہ سے مضارع منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے، اگر وہ ماضی کے ساتھ آئے تو آ تو سکتا ہے مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں لائے گا، کیونکہ ماضی میں تبدیلی ہوتی نہیں ہے۔ اگر وہ مضارع کے ساتھ آتے ہیں تبھی تبدیلی ہوتی ہے، کیونکہ تبدیلی جو ہے وہ مضارع میں ہوتی ہے، ماضی میں نہیں ہوتی۔ تو اب لام جارہ جو ہے یہ جب اسم کے ساتھ آئے گا، یعنی جب اسم کے ساتھ ہی آتا ہے اور اس کو یہ حالت جر میں کر دیتے ہیں۔ اور جو لام کئی ہے، اچھا آپ اس کو یہ نہیں اس طرح نہیں یاد رکھیں کہ لام سے لی ہو یا لام زبر لا ہو، یہ جو لی ہے لام جارہ جب یہ اسم کے ساتھ آتا ہے تب یہ لام زبر لا بھی ہو جاتا ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ لام جارہ جب ضمائر کے ساتھ آتے ہیں، ضمائر متصلہ کے ساتھ آتے ہیں تو یہ لام زبر لا ہوتا ہے، ورنہ تو اصل میں تو یہ لی ہے، مگر کہنا ہو تمہارے لیے تو یہ لقا ہو جاتا ہے، اس کے لیے تو یہ لہو ہو جاتا ہے، تم سب کے لیے تو لکوم ہو جاتا ہے۔ تو لام جارہ جب ضمائر متصلہ کے ساتھ آتے ہیں تب وہ لام زبر لا ہو جاتا ہے۔ اور یہ جو لام کئی ہے یہ فعل کے ساتھ آتا ہے، اور اگر یہ مضارع کے ساتھ آ جائے تو اس کو یہ منصوب کر دیتا ہے۔ تو یہ جو کئی ہے یا لی ہے، یہ کئی کے معنی بھی تاکہ ہیں، لی کے معنی بھی تاکہ ہیں، اسی طرح یہ لی اور کئی اور لکئی ایک ساتھ بھی استعمال ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تین ہو گئے، لی کئی لکئی، اصل تو اس میں کئی ہے تاکہ، اسی کے ایکسٹینشن لی بھی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ لکئی بھی ہے، تینوں کے معنی جو ہے وہ تاکہ، اور تینوں جو ہے وہ اپنے مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح لی جو ہے اور ان ہم نے پڑھا کہ، یہ ابھی چار اصلی نواسب مضارع پڑھا تھا، اس میں یہ ان ہے، ان کے معنی کے، تو لی جو بھی ابھی ہم نے پڑھا لی لام کئی اور یہ ان، یہ دونوں مل کے بھی لی ان بھی ہو جاتے ہیں، اور اس کے معنی بھی تاکہ ہیں، اور یہ بھی جو ہے مضارع کو منصوب کر دیتے ہیں۔ جیسے منحتو کا، میں نے تجھ کو، کتابن کتاب دی، لی اللہ تجہلا، تاکہ نہ ہو تو جاہل، یعنی یہ جو لی ان ہے یہ لی اللہ بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اس کے کتنے شیڈز ہیں، اصل تو کئی ہے، کئی کے بعد لی ہے، اس کے بعد لے کئی بھی ہو جاتا ہے، لی ان کے معنی بھی ہوتے ہیں، لی اللہ بھی ہو جاتا ہے، لی ان کے معنی بھی تاکہ ہے، اور لی اللہ کے معنی بھی تاکہ نہیں ہے۔ اس میں سے میں لی ان اور لا یہ تینوں مل کر لی اللہ بن گئے، اور اس کے معنی جو ہے وہ تاکہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو ہے وہ ناصب مضارع سب منصوب کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک ناصب مضارع حتی ہے، یہ اصل میں حتی کے اندر ان شامل ہے، یعنی ان انڈرسٹوڈ ہے، ان مقدر ہے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی ناصب مضارع، اور یہ بھی جو ہے مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ اور یہ کسی بات کے بعد آتا ہے، جیسے حتی یفرحا، یہ یفرحو تھا، حتی کی وجہ سے یفرحا ہو گیا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ اور ایک کل جو میں نے آپ کو واٹس ایپ کیا تھا کل پرسوں، اس میں فا سببیہ بھی ہے، ایک ایسا فا جو کوئی سبب بیان کرتا ہے تو وہ بھی اپنے مضارع کو منصوب کر دیتا ہے۔ تو چار تو اصلی ناصب مضارع ہیں، لن ان اذن کئی، اس کے بعد جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چار میں سے کوئی ایک شامل ہے، جیسے ہم نے پڑھا لی لام کئی، پھر ہم نے پڑھا لی ان، لکئی، لی اللہ، حتی، یہ سب بھی ناصب مضارع ہیں اور اپنے مضارع کو یہ منصوب کر دیتے ہیں۔ ہم کس طرح پہچانیں گے کہ ہم جو مضارع پڑھ رہے ہوں گے وہ منصوب ہوگا، اور اس کے وجہ تلاش کریں گے کہ وہ کس وجہ سے جو ہے وہ منصوب ہو گیا، جیسے بھی انشاءاللہ بھی مشق کرتے ہیں تو اس میں کچھ ہمیں اندازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اذن اجازت دینا، ازینہ اجازت دینا، امرا حکم دینا، بریحہ ٹلنا ہٹنا، کرا کھٹکھٹانا، بلغا پہنچنا، ذبح کرنا، حزانہ غمگین کرنا، اور حزینہ غمگین ہونا۔ اب دیکھیں یہ ایک ہی مادہ ہے، ہا زا اور نون، ایک باب نصرہ سے ہے اور ایک باب سمیہ سے ہے۔ نصرہ سے غمگین کرنا اور سمیہ سے غمگین ہونا۔ اچھا اب میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے، غمگین کرنا اور غمگین ہونا میں، تو کیا جواب ہوگا؟ ان کے باب مختلف ہیں، جس کی وجہ اس سے ایک میں غمگین ہونا میں اپنے اوپر ہی کام ہو رہا ہے اور پھول بھی ہے، اور غمگین کرنا ہے جو کوئی دوسرا کر رہا ہے نا، کسی کو کر رہا ہے وہ، اور ہونا تو خود کسی کو وجہ ہوئی تو اس وجہ سے ہو رہا ہے وہ۔ تو یہ چیز ہم نے کہا، جی 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 یہاں پر آ رہے ہیں کہ اصل میں جو حزینہ ہے یہ لازم ہے، یعنی لازم کیا ہوتا ہے کہ اس میں کام کا اثر کرنے والے کی اپنی ذات پر ہوتا ہے، اور جو باب نصرہ سے آندہ ہے یہ غمگین کرنا، یعنی یہ متعدی ہے،
تو دیکھیں مادہ ایک ہی ہے، باب کے فرق سے ایک لازم ہو گیا، ایک متعدی ہو گیا. دیکھیں یہ پہلا ہے اور چوتھا ہے، دونوں میں حاذا اور نون ہے. پہلا ہے لا تحزن اور تیسرا ہے ولا یحزن کا. تو یہ جو لا تحزن ہے یہ کون سے باب سے ہے؟ ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، ایک باب نصرہ سے ہے اور ایک باب سمیہ سے ہے. تو تحزن کس سے ہے؟ نصرہ اور سمیہ پڑھا نا ہم نے. اب لا تحزن کے معنی کیا ہوں گے؟ غم نہ کرو. غم نہ کرنا، لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، یہ سمیع یہ یسمع لازم ہے. جی یہ سمیع یسمعو ہے، کیونکہ اس کے جو مضارع ہے اس کے عین کلمے پر زبر ہے. حزینہ یحزنو، تو یہ جو زا پہ زبر ہے یعنی عین کلمے پہ زبر ہے، یہ بتا رہا ہے کہ یہ باب سمیع سے، اس کا ماضی سمیع ہے، اس کا مضارع یسمعو ہے. تو حزینہ یحزنو باب سمیع سے یہ لازم ہے. لازم میں کیا ہوتا ہے؟ غمگین ہونا. تو لا تحزن، آپ غمگین نہ ہو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور جو تیسرا ہے یہ باب نصرہ سے. باب نصرہ سے کیسے کہ باب نصرہ میں مضارع کے عین کلمے پر پیش آتا ہے، نصرہ ینصرو. تو حزنہ یحزنو، یہ جو باب نصرہ ہے اس میں متعدی کے معنی ہوتے ہیں. ولا یحزن کا، اور آپ کو غمگین نہ کرے. کون غمگین نہ کرے؟ قولہم، ان کی باتیں. قولو یہاں پر فاعل ہے، یحزنو کا جو فاعل ہے، یحزن کا جو فاعل ہے وہ قولو بعد میں آ رہا ہے. اب دونوں کو دیکھیں، پہلی آیت میں یہ باب سمیع ہے، یہاں یہ لازم ہے آپ غمگین نہ ہو، یعنی غمگین ہونے والا کام جو ہے وہ فاعل کی اپنی ذات پر ہے. اور تیسرے میں جو ہے وہ متعدی ہے، غمگین کرنا. آپ کو غمگین نہ کرے قولہم، ان کی باتیں. تو یہ لازم و متعدی ہے. بلغا پہنچنا، یہاں پہ دے ہم، ہاں جی ہاں ہو گیا. لئیکا چاٹنا، نفع فائدہ دینا، مجدن بزرگی، اعوذو میں پناہ مانگتا ہوں، اور صبرن ایلوا کڑوا پھل جس کو ایلوویرا کہتے ہیں ہم، یہ اس کو صبرن کہتے ہیں. تو لن تبلغ المجدہ حتی تلقى الصبیرہ، یہ لن تبلغ المجدہ، یہ تبلغہ اور تلقہ یہ کون سے سیغے ہیں اور یہاں پر کیا تبدیلی آئی ہے؟ بلغہ کے معنی ہے پہنچنا، مجدون کے معنی ہے بزرگی، تلقہ کے معنی ہے چاٹنا، اور صبیرہ جو ہے وہ ایک کڑوے پھل کو کہتے ہیں، یعنی ایلوویرا یا گھیگوار جس کو کہتے ہیں. کوئی صاحب تجزیے کے ساتھ اگر ترجمہ کر دیں یہ تو. تھا جی بلغا، یہ تھا بلغا، بلغا سے یہ ہوا فعل مضارع تبلغو، اور یہ لن تبلغا اس لیے ہوا کہ لانا آ گیا وہاں پہ. لن تبلغ المجدہ، نہیں، بلغا منا پہنچانا، پہنچنا، نہیں پہنچو، پہنچ نہیں تم ہرگز پہنچنا، پہنچو گے بزرگی کو، پہنچا نہیں پہنچتا مجدہ، نہیں پہنچو گے ہرگز تم بزرگی کو. ہاں نہیں پہنچو گے ہرگز تم بزرگی کو، حتی تلعق الصبر، صبیرہ، جب تک تم صبر کو نہیں اپناؤ گے، یہ کہہ سکتے ہیں. جی تم اگر آپ اس کو ساتواں سیغہ لیتے ہیں واحد مذکر مخاطب کا دونوں کو، تب تو یہ تبلغو تھا، لن کی وجہ سے منصوب ہو گیا تبلغا، اور تلعقو تھا، لن حتی کی وجہ سے منصوب ہو گیا تلعقا. تو ساتویں سیغے کو اگر لے رہے ہیں تو ہم ترجمہ کریں گے تم ہرگز نہیں پہنچو گے بزرگی کو. لن جو ہے وہ منصوب بھی کرتا ہے، اس میں ہرگز نہیں کے معنی بھی آتے ہیں، اور یہ مستقبل میں لے جاتا ہے. تو تم ہرگز نہیں پہنچو گے مستقبل بزرگی کو، حتی یہاں تک کہ تلعقا تم چاٹ لو الصبیرہ کڑوا پھل، یہاں تک کہ تم چاٹ لو، اور یا ہم اس کو اپنی آسانی کے لیے ہم صبر کہہ دیں، اصل میں تو یہ صبر ہے، یہاں تک کہ تم چاٹ لو ایلوا. تو اگر یہ ساتواں سیغہ ہے تم ہرگز نہیں پہنچ سکتے بزرگی کو یہاں تک کہ تم چاٹ لو، یا تم چاٹ لو گے ایلوا کو. اور اگر یہ چوتھا سیغہ بھی ہو سکتا ہے، واحد مؤنث غائب کا سیغہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں سیغے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں. تفعلو چوتھے میں بھی ہوتا ہے، ساتویں میں بھی ہوتا ہے. تو اگر یہ چوتھا ہے تو وہ مؤنث ہرگز نہیں پہنچ سکتی بزرگی کو
یہاں تک کہ وہ مؤنث چاٹ لے ایلوا. تو یہ چوتھا بھی ہو سکتا ہے اور ساتواں ہو سکتا ہے، دونوں کی گنجائش ہے، کیونکہ ابھی ہمارے پاس اور کوئی سیاق و سباق ہے نہیں جس سے ہم کسی ایک سیغے کو کہیں. تو لن نے تبلغو کو تبلغا کر دیا اور حتیٰ نے تلقو کو تلقا کر دیا. اچھا کہ آپ کوئی تیسرے صاحب آپ دوسرے کا ترجمہ کر لیں. لما لا تشرب اللبن، شرب کے معنی ہوتے ہیں پینا، لبن کے معنی ہوتے ہیں دودھ کے، ینفع کے معنی فائدہ پہنچانے کے ہوتے ہیں. لما لا تشرب اللبن، اچھا یہاں جو لا ہے وہ تو کچھ نہیں کرتا، تو اس کی وجہ سے لا کا کوئی اثر تشربو میں آیا نہیں. تو یہ اگر ساتواں سیغہ ہے یعنی واحد مذکر مخاطب کا سیغہ ہے تو تشربو حالت رفع میں ہی رہا ہے. کیوں نہیں تم پیتے ہو دودھ، تشربو میں انتا فائل موجود ہے اور اللبنہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں. کیوں نہیں تم پیتے ہو دودھ، کئی، یہ جو کئی ہے یہ آج کے چیپٹر کا یہ ناصب مضارع ہے، اور یہ اصل میں ینفعو تھا، کئی نے ینفع کر دیا تاکہ وہ فائدہ دے. کون فائدہ دے؟ لبن. مگر ینفع میں اس وقت جو ہم استعمال کر رہے ہیں وہ تو ہوا فائل استعمال کر رہے ہیں، پوشیدہ ہے، تاکہ وہ فائدہ دے کا تجھے، کیونکہ تشربو ساتواں سیغہ استعمال ہوا ہے واحد مذکر کا، اس لیے جو ینفع کے بعد جو کا آیا ہے وہ بھی واحد مذکر کا ہے، تم ایک مذکر. تو کیوں نہیں تم پیتے ہو دودھ تاکہ وہ فائدہ دے تجھے. تو ینفع اصل میں ینفعو تھا، کئی کی وجہ سے ینفع ہو گیا، اور یہ اس میں پوشیدہ فائل ہوا استعمال کیا ہے، اور ہوا کا جو مرجع ہے وہ اللبن ہے یعنی کہ دودھ ہے. اللبن حالت نصب میں اس لیے ہے کیونکہ یہ تشربو کا مفعول ہے، اور تشربو میں انتا جو ہے وہ اس کا فائل ہے. تو کئی نے ینفعو کو جو ہے وہ ینفع کر دیا، اس میں پوشیدہ فائل ہوا استعمال کیا گیا. کانا سعید یقرأ البابا، یہاں پر کانا کے بعد فعل مضارع آئے. کانا کے بعد اگر فعل مضارع آ جائے تو یہ ماضی استمراری ہوتا ہے یعنی پاس کنٹینیوس ہوتا ہے، اور سعید جو ہے وہ یقرأ کا یہاں پر فاعل ہے یہ جملہ اسمیہ. تو کانا سعید یقرأ البابا، کھٹکھٹا رہا تھا سعید دروازہ. کھٹکھٹا رہا تھا ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ ماضی میں جاری ہے، اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. تو سعید کھٹکھٹا رہا تھا دروازہ. دوسری بات آ گئی فا فتحتو، پس میں نے کھولا، یا تو میں نے کھولا، لہو اس کے لیے، البابا دروازہ، پس میں نے کھولا اس کے لیے دروازہ. لی یدخلا، یہ یدخلو تھا مگر لام کئی نے اس کو منصوب کر دیا لیدخلا، تاکہ وہ داخل ہو. لیدخلا علینا، بالکل لفظی ترجمہ کریں تو یہ ہوگا تاکہ وہ داخل ہو ہم پر، مگر دخلا جو ہے وہ علا کے ساتھ آتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں حاضر ہونا، داخل ہونا. تو لیدخلا علینا تاکہ وہ داخل ہو. تو اس میں جو ناصب مضارع ہے وہ لیت لام کئی ہے، لام کئی کی وجہ سے یدخلو جو ہے وہ یدخلا ہو گیا. اور یہ جو کانا سعید یقرأ البابا جملہ اسمیہ ہے جس میں سعید جو ہے مبتدا ہے، کانا کا اسم ہے، اور یقرأ البابا، یہ جو یقرأ البابا جملہ فعلیہ ہے، اور یہ جملہ فعلیہ جو ہے وہ کانا کی خبر ہے. تو کھٹکھٹا رہا تھا سعید دروازہ، تو میں نے کھولا اس کے لیے دروازہ تاکہ وہ داخل ہو. یدخل علینا تاکہ وہ داخل ہو ہم پر، یعنی کہ تاکہ وہ داخل ہو. لہو جو ہے مرکب جاری ہے، فتحتو جو ہے وہ 13واں صیغہ ہے، اس میں انا فاعل جو ہے وہ پوشیدہ ہے، اور یدخلا جو ہے وہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب، اس میں ہوا جو ہے وہ پوشیدہ ہے. علینا جو ہے مرکب جاری ہے. تو کھٹکھٹا رہا تھا سعید دروازہ، تو میں نے کھولا اس کے لیے دروازہ تاکہ وہ داخل ہو. چوتھا جو ہے وہ ازنتو لہو، ازنا ازینا ازینو کا اگر 13واں صیغہ دیکھیں واحد متکلم کا تو ازنتو ہو گیا، میں نے اجازت دی لہو اس کو، لہو جو مرکب جاری ہے تو میں نے اجازت دی لہو. لی اللہ، یہ آج کے چیپٹر کا ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ لی اللہ بنتا ہے لی ان اور لا مل کر، جس میں لی اور ان دونوں ناصب مضارع اور لا کے معنی نہیں ہوتے. تاکہ نہ ہو، لی اللہ تاکہ نہ ہو یحزنا وہ غمگین، یہ اصل میں یحزنو تھا، اور لی اللہ چونکہ ناصب مضارع ہے تو اس نے یحزنو کو یحزنا کر دیا. یحزنا جو ہے وہ پہلا ہی صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، اور اس میں پوشیدہ فاعل جو ہے وہ ہوا استعمال ہوئی ہے. تو میں نے اجازت دی اس کو تاکہ نہ ہو
وہ غمگین. تو یحزنو تھا لی اللہ کی وجہ سے یحزنا ہوگا. لی اللہ کے معنی ہوتے ہیں تاکہ نہیں، کیونکہ اس میں لی لام کئی موجود ہے، اور لا جو ہے اس کے معنی نہیں کے ہوتے ہیں، تاکہ وہ غمگین نہ ہو. اچھا، قال موسیٰ لقومہ میں اگر اس میں فعل کیا ہے اور فاعل کیا ہے؟ قالا جو ہے وہ فعل ہے، قال موسیٰ قال فعل ہے اور موسیٰ جو ہے وہ فاعل ہے. موسیٰ کی حالت کیا ہے؟ یہ حالت رفع میں. اگر یہ نصب میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ پھر بھی یہی یہ ہوتا تو مبنی ہے نا، یہ تو ویسے ہی رہتا. جی، مبنی تو نہیں ہے مگر مبنی جیسا ہی ہے یہ، اور یہ رفع نصب جر میں ایسے ہی رہتا ہے. یہ غیر قال منصرف جو ہے وہ فعل ہے، موسیٰ نہیں نہ یہ یہ مطلب یہ اس سے کچھ ترکیب اس طرح بھی ہے کہ یہ موسیٰ بن گیا، تو اب یہ رفع نصب جر میں اس کو اسی طرح لکھتے ہیں. تو کہا موسیٰ نے اس کی قوم سے، یعنی کہ اپنی قوم سے، قوم ہی اس کی قوم، لقوم ہی اس کی قوم سے. تو کہا موسیٰ نے اس کی قوم سے یعنی اپنی قوم سے، ان اللہ، ان کی وجہ سے ان کا جو اسم ہے اللہ جو ہے وہ منصوب ہو گیا، اور یامرکم حکم دیتا ہے تجھے. ان اللہ یامرکم میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے؟ اس میں یا مورو ہے نا جی، فعل ہے وہ حکم دیتا ہے، قوم ہے اس میں فاعل ہے، قوم کیا ہے مفعول اس ہے. میں؟ مفعول ہے. یامرو کا مادہ کیا ہے؟ جی جی، وہ ہمارا یا ہمارا یا مرو، یہ ٹھیک پہلا ہے، صیغہ ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے. ہمارا یا مرو. ان اللہ یامرکم، اس میں جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، جبکہ اللہ تو حالت نصب میں. وہ حالت نصب ہے کی انا وجہ کی وجہ سے، انا کی ٹھیک ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ ضروری نہیں ہے کہ فاعل ہمیشہ حالت رفع میں ہو. یہاں اللہ جو ہے وہ دراصل حالت رفع میں، کیونکہ یامرو کا فاعل ہے، انا کی وجہ سے یہ حالت نصب میں. صحیح ہے جی، ہر مرتبہ فاعل ضروری نہیں ہے کہ وہ رفعی میں ہو، وہ نصب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور حالت بھی ہو سکتی ہے، وجہ تلاش کرنی پڑے گی. تو یامرو کا جو فاعل ہے وہ اللہ ہے، تو ان اللہ یامرکم، بے شک اللہ حکم دیتا ہے تم سب کو. ان کی وجہ سے یہ تذبحون تھا، نواں صیغہ تھا جمع مذکر حاضر کا، اور پھر یہ تذبحو ہو گیا. بقرتن جو ہے وہ مفعول ہے تذبحو کا، کہ تم سب ذبح کرو بقرہ، ایک گائے کو، کوئی اچھا بھی سر، گائے یہ جس کو. طرح یہاں کہتے ہیں کہ جس طرح کانا میں ہم کہتے ہیں کہ یہ کانا کا اسم ہے، اس میں بھی اس طرح ہم بولتے ہیں کہ یہ انا کا اسم ہے ان اللہ میں. جو انا کا اسم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اللہ ویسے مبتدا بھی ہے. انا کا اسم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ انا کی وجہ سے منسوب ہو گیا. اچھا، بقرتن میں مفسر ہو سکتا ہے، لکھ سکتے ہیں. مجھے یہ نہیں پتا کہ گرامر کے حساب سے ایسا سوال آ سکتا ہے کہ نہیں. بقرتن جو ہے وہ نکرہ ہے، اور یہاں کہتے ہیں کہ نکرہ جو ہے وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. عمومیت یعنی جنرل ہونے کا فائدہ دیتا ہے. اور عمومیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی گائے، ان تذبحوا بقرتن، کہ تم سب ذبح کرو کوئی بھی گائے. تو یعنی اس میں عام بات کر دی گئی، کوئی خاص بات نہیں ہے کہ کوئی بھی گائے تم سب ذبح کرو. تو نقرہ جو ہے وہ عمومیت کا فائدہ دیتا ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی تفسیر میں آپ پڑھ لیں. اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اعوذ جو ہے میں پناہ میں آتا ہوں، یا مجھے پناہ چاہیے. تو یہ اعوذ کے بعد اگر بھی آ جائے تو یہ کہ جس کی پناہ چاہیے. اعوذ بھی، میں پناہ میں آتا ہوں. تو پناہ کس کی چاہیے؟ نہیں، کس کی پناہ میں آنا ہے ہمیں؟ اللہ سے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے. تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ اور بی، یہ جب کمبینیشن بنتا ہے تو اس کو کہتے ہیں کہ میں پناہ میں آتا ہوں. اچھا، اب اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے بی کا صلہ. یہ جو مرکب جاری کے جو حرف جارہ ہیں، ان کو لفظ کے لیے ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے صلہ، جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں. اور جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تو تب بعض اوقات ان کے معنوں میں فرق آ جاتا ہے. تو ایک کمبینیشن ہے اعوذ بی، اور ایک ہے اعوذ من. تو جس کی پناہ میں آنا ہے تو وہاں کمبینیشن بنی کہ اعوذ بی،
اور جس سے پناہ چاہیے وہاں کمبینیشن بنے گی اعوذ من. اعوذ من ہے جس سے پناہ چاہیے، اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں من الشیطان. یہ اصل میں من جو ہے یہ اعوذ من ہے، اعوذ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے. تو اعوذ بی کا کمبینیشن جس کی پناہ میں آنا ہے، اور اعوذ من کا کمبینیشن جس سے پناہ چاہیے. تو اس کے لیے اصطلاح استعمال ہوتی ہے صلہ، یعنی جو حرف جار رہے ہیں جب یہ فعل کے ساتھ آتے ہیں تو معنوں میں بھی فرق آ جاتا ہے. انگلش میں بھی اس کے استعمال ہے، جیسے یوز ٹو، یوز فار، تو اب ان معنوں میں فرق آ جاتا ہے. تو وہاں پہ ٹو، فار، اس طرح سے ورب کی میننگ میں فرق آ جاتا ہے. تو یہاں پہ عربی کے اندر بھی صلہ کی وجہ سے فعل کے معنوں میں فرق آ جاتا ہے. تو اعوذ باللہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اعوذ جو ہے وہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی کہ یہ 13واں صیغہ ہے. ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، یہ اصل میں اکونو تھا، کانا یکونو. تو کانا کا یہ جو یکونو کا جو 13واں صیغہ ہے واحد متکلم کا وہ اکونو تھا، اور ان کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا اور اکونا ہو گیا کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے. مرکب جاری ہے من الجاہلین، جاہلون تھا، من کی وجہ سے جر میں آ گیا تو من الجاہلین، جاہلوں میں سے. تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی کہ میں ہو جاؤں. اکونا 13واں صیغہ ہے تو اس میں شامل ہے کہ میں ہو جاؤں من الجاہلین، جاہلوں میں سے. اور آخری جو ہے امرتو، امرتو جو ہے وہ مجہول کا صیغہ ہے امرتو، اور یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، 13واں صیغہ ہے. ہم نے پڑھا ہے کہ فا کلمے پر اگر پیش آ جائے تو وہ مجہول ہو جاتا ہے. یہ فعیلا کے وزن پر آیا ہے، فعیلا کے وزن پر فعلتو، اس پہ حمزہ میم اور را ڈالیں گے تو امرتو، مجھے حکم دیا گیا ہے. ان عابد اللہ، عابدو تھا، ان کی وجہ سے عابدہ ہو گیا، یعنی منصوب ہے ان کے. تو امرتو مجھے حکم دیا گیا ہے ان کے عابد اللہ. عابدہ میں تو انا جو ہے وہ فاعل پوشیدہ ہے، اور اللہ لفظ اللہ جو ہے وہ مفعول ہے، اس لیے حالت نصب میں. تو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں عبادت کروں اللہ کی. یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا. اب یہاں پر لن جو ہے نا وہ اپنے اس کے معنی زیادہ واضح ہو جاتے ہیں. لن کیا کرتا ہے، یہ ناصب مضارع ہے، اس میں زوردار نفی ہے اور یہ مستقبل کے معنی کر دیتا ہے. تو اے موسیٰ، اب یہ بھی قرآن پاک کے رسم الخط کا انداز ہے، یہاں پہ یا الف الگ نہیں کیا، یا کے اوپر کھڑی زبر لا دی گئی، جیسے میں یا الف یا ہے. تو اے موسیٰ لن نصبرا، ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے. یہ نصبرو تھا 14واں صیغہ جمع متکلم کا، اور لن ناصب مضارع ہے، اس نے نصبرا کر دیا، مستقبل کے معنی ہوں گے اور ہرگز نہیں کے معنی ہوں گے. تو اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے اللہ طعام واحد، مرکب جاری ایک کھانے پر. اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر. طعام واحد مرکب توصیف ہی کہہ دیں فی الحال، آگے جا کے اگر موقع ملا تو ہم پڑھ لیں گے کہ یہ بھی مرکب عددی ہے. مرکب عددی میں 1 اور 2 کی جب گنتی کی جاتی ہے تو جس کی گنتی کی جاتی ہے وہ پہلے آتا ہے، اور جو خود گنتی ہے وہ بعد میں آتا ہے. تو طعام واحدین میں واحد بعد میں آیا ہے، اور طعام جس کی گنتی کی گئی ہے وہ پہلے آتا ہے. اللہ طعام واحدین، ایک کھانے پر. تو اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر. فلن یغفر اللہ لہم، یہاں بھی لن ہے، اور لن کی وجہ سے ہرگز نہیں کے معنی ہے، یہ بھی مستقبل کے معنی کر دیتا ہے لن، اور مضارع کو منصوب کر دیتا ہے. تو یغفرو، یغفرا ہو گیا، مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. یغفرا کا جو فاعل ہے وہ اللہ، لفظ اللہ ہے کیونکہ حالت رفع میں. تو پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ لہم ان سب کو، پس ہرگز نہیں معاف کرے گا اللہ لہم ان سب کو. لن نے یغفرو کو یغفرا کر دیا، مستقبل کے معنی زوردار نفی. لا ابرہو، برہا یبرہو کے معنی ہوتے ہیں ٹلنا، ہٹنا. تو میں ہرگز نہیں ہٹوں گا یا میں ہرگز نہیں ٹلوں گا. یہ لا جو ہے یہ کچھ نہیں کرتا، تو ابرہو کو ابرہو رہنے دیا. حتیٰ، یہ ناصب مضارع ہے، یہ ابرہو بھی 13واں صیغہ ہے، ابلغا بھی 13واں صیغہ ہے، دونوں ہی واحد متکلم کے صیغے ہیں، دونوں ہی میں انا فاعل پوشیدہ ہے. تو میں ہرگز نہیں ہٹوں گا یا میں ہرگز نہیں ٹلوں گا. حتیٰ، یہاں تک کہ ابلغا میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین، مرکب اضافی، 2 دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ یا 2 دریاؤں کے سنگم پر.
یا دو سمندروں کے سنگم پر. بحر جو ہے وہ سمندر اور دریا دونوں کے لیے آتا ہے. تو دو دریاؤں کے سنگم پہ، دو دریاؤں کے میٹنگ پوائنٹ پہ. مجمعو کہتے ہیں ملنے کی جگہ، اور مجمع البحرین دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ میں. تو میں ہرگز نہیں ہٹوں گا یا میں ہرگز نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ ابلغو کو ابلغا کر دیا حتیٰ ناصب مضارع نے، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہ. چوتھی آیت میں یسمعو تھا، مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. وہ سنتا ہے، سنے گا. اس کو منصوب کیا حتیٰ ناصب مضارع نے، اور یہ یسمع ہو گیا یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. یسمع میں جو فاعل ہے وہ ہوا پوشیدہ ہے، اور کلام اللہ یہ مفعول ہے. کلام مضاف منصوب ہو گیا اسی وجہ سے. کلام اللہ مرکب اضافی ہے. تو حتیٰ یسمع کلام اللہ، یہاں تک کہ وہ سن لے اللہ کا کلام. تو حتیٰ اچھا، نے یہ جو کلام، یہ کلام اللہ جو ہے نا، یہ آپ نے بتایا کہ یہ مفعول ہے، تو اس وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. یہ حتیٰ کے اثر کے تحت نہیں ہوا، حتیٰ کے اثر کے تحت صرف یسمع ہوا ہے، ایسا ہی ہے. جی حتیٰ تو مضارع کو منصوب کرتا ہے نا، اسم کو منصوب نہیں کرتا. یسمع میں پوشیدہ فاعل جو ہے وہ ہوا ہے، اور کلام اللہ میں کلامہ مضاف منصوب ہو گیا مفعول ہونے کی وجہ سے. اب وہ صورتیں اب یہ کہہ سکتے ہیں اپنی آسانی کے لیے کہ پورا مرکب اضافی مفعول ہے، یا پھر صرف مضاف کو مفعول کہہ سکتے ہیں. اچھا، اس سے پچھلے والے میں سر تیسرے میں بھی مجمع البحرینی جو ہے یہ بھی اسی وجہ سے منسوب ہے، جی ورنہ اس کو مجمع مفعول ہے نا، یہ مجمع البحرین مفعول ہے. مجمع البحرین یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پر، تو یہ مفعول ہے ابلغا کا. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اور بے شک ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں. اب اس میں ہم جو ہے وہ دو مرتبہ آ گیا، یعنی اس میں تاکید کے بھی بہت سارے اسلوب آ گئے. انا اور ندخلہا، ان دونوں میں ہم شامل ہیں. انا جو ہے وہ انا اور نا سے مل کر بنا ہے. تو انا کے معنی تو ہو گئے بے شک، اور نا جو ہے وہ ہم ہو گیا. بے شک ہم. پھر ندخلہا، ندخلا، یہ جو ہے یہ 14واں صیغہ ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے. ندخلو تھا اصل میں، اور لن کی وجہ سے ندخلا ہو گیا. تو انا میں نام میں بھی ہم ہیں، اور ندخلو میں یہاں بھی ہم ہیں، یہ بھی زور ہو گیا، جملہ اسمیہ ہو گیا. اور دوسرا یہ کہ نہیں، جملہ فعلیہ ہی ہے. اور دوسرا یہ کہ لن کی وجہ سے ندخلو جو ہے ندخلا ہو گیا. لن میں بھی جو ہے وہ ہرگز نہیں کے معنی ہے، اور انا بھی اس کے اندر آ گیا. تو یعنی اس میں بہت زیادہ تاکید کے اسلوب ہو گئے. اور بے شک ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے ہاں اس میں. یہ ہاں جو ہے یہ بستی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور قریتون چونکہ مؤنث ہے تو ہاں بھی مؤنث آئے. اور ہرگز نہیں ہم داخل ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ، یہ بھی ناصب مضارع، جیسے کہ چوتھے میں ناصب مضارع تھا تو یہ بھی ناصب مضارع، یہ یخرجونا تھا، یعنی تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، اور حتیٰ نے اس کو منصوب کر دیا، نون ہٹ گیا اس کا. اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں. لن جو ہے وہ ہرگز نہیں کے معنی بھی کرتا ہے، مستقبل بھی لے کے آتا ہے. اور ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں حتیٰ یہاں تک کہ یخرجو، وہ سب نکل جائیں، منہا اس سے. یخرجو اصل میں یخرجونا تھا، حتیٰ کی وجہ سے منصوب ہو گیا، اور اس میں پوشیدہ فاعل ہم استعمال ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ سب نکل جائیں اس سے. تو لنت کھل، جو لنت کھلا ہا بھی مؤنث ہے بستی کی وجہ سے، اور منہا میں جو ہا ہے وہ بھی بستی کے لیے آیا ہے. تو یہاں پہ دو ناصب مضارع، ایک لن ہے جس کی وجہ سے ندخلو جو ہے ندخلا ہو گیا، دوسرا ناصب مضارع حتیٰ ہے جس کی وجہ سے یخرجونا جو ہے وہ یخرجو ہو گیا. چھٹا لن تقبل توبتہم، یہ مجہول ہے، تا پر پیش ہے. تا کہ اصل میں فا کلمہ ہے، فا کلمے پر پیش آ جائے تو یہ مجہول ہو جاتا ہے، اور لن کی وجہ سے یہ تقبلو جو ہے تقبلا ہو گیا. اچھا آپ کو اس کی ترکیب کر کے ترجمہ کر دیں. لن تقبل توبتہم مجہول ہو گیا، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا. جی سر میں کر دوں. جی جی.
ہرگز قبول نہیں ہوگی توبہ ان کی، ہرگز قبول نہیں کی جائے گی توبہ ان کی۔ جی اس کی ترکیب بھی تو کرنی ہے نا۔ ہاں جی، لن کی وجہ سے تقبلہ ہو گیا نا، یہ اپنا تقبلو تھا، تقبلہ بن گیا، توبتہم، توبہ یہ اپنا مفعول آ رہا ہے نا، توبتہم، یہ ہم اس کی ضمیر ہے، تو ان کی توبہ۔ اچھا چلیں کوئی اور صاحب اس کی ترکیب کر دیں، اس میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ہے یا غلطی ہو گئی ہے ان سے، اس کی اگر تصحیح کر دیں کوئی صاحب۔ اچھا، لن تقبلا تو سر اس میں جو ہے نا وہ نہیں قبول کی جائے گی، یہ تو وہ جو ہم ابھی سبق پڑھ رہے ہیں کہ لن نے جو ہے وہ اس کو منصوب دیا، تقبلا جو کہ مجہول ہے، تقبلو کو جو ہے نا تقبلا کیا، توبتہم جو ہے وہ توبتو، یہ جو ہے وہ پورا ایک مرکب اضافی ہے، توبتہم ان کی توبہ، تو یہ جو ہے وہ بیسیکلی اس میں وہ کوئی منصوب نہیں ہے، بلکہ یہ کیونکہ یہ توبتہم کیا ہے اصل میں؟ یہ بیسیکلی جو ہے وہ نہیں مرکب اضافی تو ہے، جملے میں کیا بن کر آ رہا ہے؟ جملے میں یہ مفعول تو ہے، مفعول ہے تو حالت نصب میں نہیں ہے۔ ہاں یہ مفعول تو نہیں ہے، نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مفعول حالت نصب میں ہی ہو، ہم نے ایک پچھلی آیت میں دیکھا تھا کہ فاعل جو ہے وہ حالت نصب میں تھا، تو یہاں پہ یہ رفع میں ہے، تو کیا ہے یہ؟ مجہول کے جی نہیں متعلق فعل تو مرکب جاری ہوتا ہے، مجہول کے ساتھ کیا آتا ہے؟ مفعول آتا ہے۔ مجہول کے ساتھ جو فائل ہوگا وہ معروف ہوگا، رفع میں ہے، مفعول جو ہے وہ فاعل بن جاتا ہے نا اس کا، جی رفع میں آئے گا، اس وجہ سے رفع میں آیا ہے۔ نہیں جناب ہم نے ایسا تو کچھ نہیں پڑھا کہ مفعول جو ہے وہ فاعل بن جاتا ہے، فاعل تو ہوتا ہی نہیں ہے مجہول میں، جس کو نائب الفعل کہتے ہیں۔ نائب الفاعل، فاعل نہیں نائب الفاعل، تو مجہول میں فاعل جو ہے نہیں ہوتا، رفع میں آ اور جو جاتا ہے۔ مفعول ہوتا ہے وہ نائب الفاعل بن جاتا ہے، اور نائب الفاعل حالت رفع میں ہوتا ہے۔ بہت جلدی بھول رہے ہیں آپ لوگ بھائی، ایسا نہیں کریں۔ تو لن تقبل توبتہم، ہرگز نہیں قبول کی جائے گی ان کی توبہ۔ یہ تقبلا جو ہے یہ فعل ہے، توبتو جو ہے وہ نائب الفاعل ہے، تقبلا کون سا صیغہ ہے؟ تقبلہ چوتھا بھی ہے اور ساتواں ہے۔ ساتواں بھی ہے۔ چوتھا بھی ہے اور ساتواں بھی ہے۔ اگر یہ ساتواں ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا ہرگز تم قبول نہیں کیے جاؤ گے ان کی توبہ، تو یہ تو کوئی جملہ ہی نہیں بنا نا، اگر یہ ساتواں ہیں، ہرگز تم قبول نہیں کیے جاؤ گے ان کی توبہ، تو اب یہ چوتھا صیغہ ہے یا ساتواں ہے؟ اگر یہ ساتواں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ساتواں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ساتویں میں تو ہم ترجمہ کریں گے تم ہرگز قبول نہیں کیے جاؤ گے ان کی توبہ، اگر یہ چوتھا ہے تو چوتھا کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ وہ اس میں وہ جب ظاہر ہو جاتا ہے اسم الفاعل جو ہے، تو اس لیے پھر وہ چوتھے کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلے کے ساتھ یہ چوتھے کے ساتھ آتا ہے۔ چلیں یہاں تک تو بات کلیئر ہو گئی کہ اگر نائب الفاعل ظاہر ہو جاتا ہے تو پہلا یا چوتھا صیغہ آتا ہے، واحد مذکر غائب یا واحد مؤنث غائب۔ اب یہاں چوتھا کیوں آیا ہے؟ جی حضرات چوتھا کیوں آیا ہے؟ وہ تو بہت آسان ہے، یہاں تک تو ہم پہنچ گئے ہیں کہ نائب الفاعل ظاہر ہو جائے تو پہلا یا چوتھا۔ اب اس قاعدے میں کچھ اضافہ ہے نا، اگر نائب الفاعل یا فاعل ظاہر ہو جائے اور وہ مذکر ہو تو فعل کا پہلا صیغہ،
اور اگر وہ مؤنث ہو تو فعل کا چوتھا صیغہ استعمال ہوتا ہے. تو توبتو جو ہے وہ مؤنث ہے، توبہ تو مؤنث ہے، اس وجہ سے بالکل صحیح. توبتو مؤنث ہے، اس لیے یہ تقبلا جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے. اور یہ تقبلو تھا، لن کی وجہ سے منصوب ہو گیا اور تقبلا ہو گیا. اچھا جی، فلن ابرح الارض، یہاں پہ بھی یہی ہے کہ یہاں جیسے یہاں پر تھا تیسرے میں، اسی طرح یہاں بھی ابرہا ہے. بس ہرگز میں نہیں ٹلوں گا، یعنی میں زمین نہیں چھوڑوں گا، یعنی میں ٹلوں گا نہیں، میں ہٹوں گا نہیں. ابرہا جو ہے وہ اصل میں 13واں صیغہ ہے، واحد متکلم کا، لن کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا ہے. بس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا یا ہٹوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یا زنا، یہ یا زنو تھا اور حتیٰ نے اس کو منصوب کر دیا، یا زنا ہو گیا. وہی حمزہ، زال اور نون اس کا مادہ ہے اور مضارع کا پہلا صیغہ ہے. یا زنو کو یا زنا ہو گیا. تو فلن ابرح الارض، یہاں پر پوشیدہ فاعل استعمال ہوا ہے. بس ہرگز نہیں میں ٹلوں گا، حتیٰ یہاں تک کہ یا زنا لی ابی، یا زنا لی ابی، اس کا کوئی اگر ترکیب کر دیں کہ اس میں فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، اور کوئی چوتھی چیز ہے تو وہ بھی بتا دیں، اگر مفعول ہے تو وہ بھی بتا دیں. یا زنا مضارع کا پہلا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب. لی کے معنی میرے لیے یا میرے، اور ابی کے معنی میرے والد. یا زنا لی ابی، کوئی ترکیب کے ساتھ ترجمہ کریں گے جی؟ یا بابی. یازان علی ہے نا جی، وہ اجازت دے میرے لیے میرا باپ، اس کا اپنا فائد تو ظاہر ہو گیا نا. یازانا ابھی اس کا آ رہا ہے نا، فائد ظاہر ہو رہا ہے. فائل کون ہے اس میں؟ ابھی یازانا لی ابھی، اب میرا باپ مجھے اجازت دے دے. ماشاء اللہ جناب. یا زنا کا فائل جو ہے وہ ابھی ہے، اور ابھی کون سا مرکب ہے؟ ابھی ابو سادہ نا، اس طرح مرکب اضافی ہے. وہ ابابی. مرکب اضافی ہے یہ، ابو، ابا، ابی، اس طرح لکھا جاتا ہے. تو یہ یا متکلم جو ہے وہ اپنے مضاف کو مجبور کر دیتا ہے کہ اس پر زیر آ جائے، تو یہ ابھی ہو جاتا ہے. تو یہ مرکب اضافی ہے. ابھی جو ہے وہ فائل ہے یا زنا کا، اور لی جو ہے وہ متعلق فعل ہے کیونکہ یہ مرکب جاری ہے. یا زنا کا فائل جو ہے وہ ابھی ہے، اور اس کا متعلق فعل جو ہے وہ لی. اصل میں ہونا چاہیے تھا یا زنا ابی لی، تو یہ آگے پیچھے کر دیا گیا ہے. یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرے والد. اب رہا میں تو پوشیدہ فائل ہے، جبکہ یا زنا کا جو فائل ہے وہ آ کے ابھی آ رہا ہے. تو پس میں ہرگز نہیں ٹلوں گا یہاں تک کہ اجازت دے مجھے میرے والد. وما خلقت الجن اچھا، والانس الا لیعبدون. یہ جو ابرہا ہے، یہ اس کا روٹ ورڈ کیا ہے جی؟ کس سے یہ نکلا ہے؟ اب رہا کون سا صیغہ ہے؟ یہ تو 13واں آپ نے بتایا نا. 13واں کون سا ہوتا ہے؟ اس کا وزن کیا ہوتا ہے 13ویں کا؟ عالم و افعال نالم افعال و نفعل. فعل نفعل. 13واں تو افلو ہی ہوتا ہے، نفلو تو 14واں ہوتا ہے. تو افلو افعل ہو و گیا. نفعل. جی 13واں کون سا افعل ہوتا ہے؟ افلو ہوتا ہے کہ نفلو ہوتا ہے؟ افعل افعل. فعل افلو. اب افلہو پہ اب رہو ڈال دیں گے تو مادہ کیا نکلا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بن گیا جناب افعل ابرہا. بارہا. 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 افلو کے وزن پر بن جائے گا بارہ اور ہا. ٹھیک، تو مجھے ذہن میں آ رہا تھا شاید یہ باب فعال سے آ رہی ہے بات. وہ تو بھی ہم نے پڑھا ہی نہیں نا. ہاں، اس لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، اور نہیں ہم نے جن اور انس کو بنایا مگر تاکہ، یہ لام جو ہے یہ تاکہ، اس کے بعد یہ یا بدونا تھا، وہ سب عبادت کرتے ہیں، کریں گے. یہ جو لام
جو لام کئی ہے جس کے معنی تاکہ ہوتا ہے، یہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ منسوب کر دیتا ہے. تو منسوب جب کر دے گا تو یہ یا بدو اس طرح ہو جائے گا، لیا بدو، تاکہ وہ عبادت کریں. اور نہیں ہم نے بنایا، ہم نے تخلیق کی جنوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ عبادت کریں. تو یہ نی کیا ہے؟ نون کے آگے یا ہے، بولا ہے یا نا یہ. نی کہ وہ عبادت کرے میری. نون جو ہے وہ میری کے لیے شاید نون ذریعہ نہیں، وہ اس یا کو ہے، آیت کی وجہ سے یا جو تھا وہ لام نکل گیا ہے. ویسے تو نہیں، یہ لیا یا بدو، بدونا تھا، لیکن یہ لام کی وجہ سے نا یہ ہو گیا مجرور، نیچے زیر لگ گئی. نہیں یہ تو فعل ہے نا، یا بدو. جی یہ تو فعل ہے، یہ تو مجرور نہیں ہوتا، یا تو منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے. تو یہ ابھی ہم مجزوم نے مجزوم پڑھا ہی نہیں ہے. مجزوم پڑا نہیں ہے، لیکن یہ پھر وہ ہونا چاہیے تھے لیا بدو، لیا بدو ہونا چاہیے تھا نا سر. نون جی ختم. وہی تھا نا. جی جی تو اب یہ بات ہو رہی نون تو ختم ہو جانا چاہیے، تو یہ نون کیوں آ گیا؟ فاروق صاحب اچھا نون جو ختم، جی میں بتا رہا تھا کہ یہ تھا یا بدونی، تاکہ وہ عبادت کرے میری. یا جو تھا وہ آیت کی وجہ سے آگے سے گر گیا ہے. اصل میں یہ تھا یا بدونی، یہ ایسے ہو. سیکھیے جناب، اگر یہ نون نہیں گرتا تو یہ یا بدو نہ ہوتا، مگر یہاں پر نہ صرف نون گر گیا بلکہ نون زیر نہیں آ گیا. تو یہ جو نون کے نیچے زیر ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ نون وقایا ہے. نون وقایا کیا ہوتا ہے؟ جو یا متکلم اپنے فعل کے ساتھ آتا ہے، تو ہم نے پڑھا تھا نا درمیان میں ایک نون آ جاتا ہے. یا متکلم تو مجبور کرتا ہے کہ اس سے پہلے زیر لگ جائے. تو اسم کے ساتھ اگر آتا ہے تو مضاف پر زیر لگا دیتا ہے، اور اگر فعل کے ساتھ آتا ہے تو درمیان میں نون آ جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہ وہ نون ہے، اور قرآن پاک میں کچھ مثالیں ایسی ہیں کہ اس کے آگے یا متکلم لکھا ہوا نہیں ہوتا، مگر نون کے نیچے زیر سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ آگے یا متکلم ہے. اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں تاکہ وہ سب عبادت کرے میری. نون زیر سے ہم نے پہچان لیا کہ آگے یا متکلم ہے. اور نہیں میں نے تخلیق کی جنوں کو اور انسانوں کو مگر تاکہ وہ سب عبادت کرے میری. جی لکیلا، اس تینوں ساتھ آ گئے. لکیلا، تو اس میں لی اور کئی جو ہے یہ دونوں ناصب مضارع ہیں، اور یکونو تھا یہ یکونو ہو گیا، یکونو تھا یکونا ہو گیا. مضارع کا پہلا ہی سیکھا ہے، کانا یکونو میں یکونو تھا تو یکونا ہو گیا. تاکہ نہ ہو علی المؤمنین، مومنوں پر، حرجن کوئی حرج، تاکہ نہ ہو مومنوں پر کوئی حرج. تو یکونو تھا اور لکئی کی وجہ سے یہ یکونا ہو گیا، تاکہ نہ ہو مومنوں پہ کوئی حرج. ان بھی آ گیا، لن بھی آ گیا، ان دونوں کی وجہ سے ینسورا جو ہے وہ ینسرو ہو گیا. یہ ینسرو تھا، یعنی کہ مضارع کا پہلا سیگا تھا، اور یہ لن کی وجہ سے جو ہے ینسورا ہو گیا. کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا، یہ فعل ہو گیا. ہو یہ مفعول ہو گیا، اللہ یہ فاعل ہو گیا. کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ، یعنی کہ سمجھنے کے لیے ہم یوں کر سکتے ہیں کہ ینصرو اللہ ہو، مدد کرے گا، مدد کرتا ہے یا کرے گا اللہ اس کی، فعل فاعل مفعول. تو یہ تو یہاں پر لن کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا، اور لن کی وجہ سے مستقبل کے معنی پیدا ہو گئے. اور یہ جو ضمیر مفعولی ہوتا ہے یعنی متصل ہے، یہ کبھی علیحدہ نہیں آتا، یہ لگ کر آتا ہے. تو یہ فعل کے ساتھ لگ کر آ گیا. تو ترکیب کیا ہو گئی؟ فعل مفعول اور فاعل. کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا، لن کی وجہ سے مستقبل کے معنی کر رہے ہیں اور ہرگز نہیں کر رہے ہیں. کہ ہرگز نہیں مدد کرے گا اس کی اللہ پھر دنیا والآخرہ، متعلق فعل آ گیا، دنیا اور آخرت میں. پھر دنیا والآخرتی، دنیا اور آخرت میں. تو ینسرو جو ہے وہ ینسرا ہو گیا، اور ہو اچھا مفعول ہے اور اللہ جو ہے وہ فاعل ہے. سر یہ جو 9 والا ہم نے کیا لکئی لا یکون علی المؤمنین حرجن، یہ جو حرجن ہے یہ کانا یکون، کانا کا جو یہ اسم کے طور پہ آیا نا، اس لیے یہ وہ نہیں اسم ہے، یکون حرجن جو ہے اس کے اسم ہے اسم نا.
ایسے کانا کا اسم المومنین، ہوا. جی کانا کا اسم، المومنین جو ہے متعلق خبر ہوگی، خبر نہیں ہے یہاں پر بلکہ یہ متعلق خبر ہو گیا المومنین. لی اللہ یکون للناسی، لی اللہ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ بھی وہی ہے ناصب مضارع لی ان اور لا، تو لی اللہ ہو گیا، لی اللہ کہ نہ ہو یکونا، یکونو تھا اور ان کی وجہ سے یکونا ہو گیا، لی بھی ناصب مضارع ان بھی ناصب مضارع، کہ نہ ہو یکونا للناسی لوگوں کے لیے، علی اللہ اللہ پر، حجتن کوئی بھی حجت. نکرہ ہے تو اس میں عموم جنرل بات ہو گئی کہ ہرگز نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت بعد الرسول، رسولوں کے بعد. رسول ان کی جمع رسول ہے اور بعد جو ہے وہ ظرف ہے، اس لیے یہ جب مضاف بنتا ہے تو حالت نصب میں آتا ہے کہ نہ ہو لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی حجت رسولوں کے بعد.